बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। और आज दोबारा मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी वो उसका मौजू तो कुछ और था, लेकिन उसके आगाज़ में मैंने ज़िमनन एक चीज़ का जो है ना वो इजाफ़ा किया था। अच्छा, कल मैंने उसमें ज़िमनन एक बात अर्ज़ की थी जो कि उस मौजू से थोड़ी अलग थी, लेकिन चूँकि रीसेंट मामला है तो उस वजह से आज उसके ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। कल ख़बर आई थी कि जो बंदा एलेज्ड, जो मुबैना जो बंदा था जिसने वो बंदे को शहीद किया था बेचारे को, वो जो डकैती के दौरान, वो एक पुलिस का जो है ना हाजिर सर्विस वो एहलकार था। ठीक है, जैसे मैं पहले भी कई दफ़ा अपनी वीडियोस में अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे अपने रहबर ही हमारे रहजन बने हुए हैं ना। यही तो प्रॉब्लम है हमारी कि पुलिस है, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट की दीगर वो इदारे हैं या जो भी हैं, या अपने सियासतदान या जो भी हैं, ये बेगैरत हराम खोर, ये खुद चोर के बच्चे हैं। अगर यहाँ पर पाकिस्तान में सही मानों में शरीयत नाफिज कर दी जाए ना, तो यकीन करो दो चार अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के जो है नुमाइंदे वो कराची शहर की सड़कों पे घूमें, आप यकीन करें कि लोग जो है ना लाठी की तरह सीधे हो जाएंगे। या अफगानिस्तान जैसे डंगर लोग जब सीधे हो गए थे यार, जो बिल्कुल पहाड़ी लोग हैं, जो बिल्कुल मतलब यानी कि रॉ है, रॉ यानी वो खाम है, खाम हालत में। यानी शहरी लोग तो फिर भी थोड़े से मिच्योर, थोड़े से यानी सुलझे हुए और वो होते हैं, वो बिल्कुल पहाड़ी, यानी कि जैसे पहाड़ी वेदर हार्श होता है, इसी तरीके से वहाँ के लोग भी हार्श होते हैं। उन लोगों को तालिबान ने कैसे लाठी की तरह सीधा कर दिया था? तालिबान क्या, इस्लाम सीधा करता है, क्योंकि इस्लाम में जो ये जज़ा और सज़ा का निज़ाम है, ये अल्लाह ताला हमारा क्रिएटर है। उसने इसीलिए ये चीज़ें, वो हमारी फितरत को समझता है, उसने ये जज़ा और सज़ा का निज़ाम इसीलिए राइज किया है कि इससे सोसाइटी की बका है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ना कि किसास में ही तुम लोगों के लिए हयात है। आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम। ठीक है, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट इज़ अ मैनेज फॉर द सोसाइटी। ये मैं बारहा कह चुका हूँ। अगर इस डिपार्टमेंट को कम्प्लीटली ताला लगा दिया जब बंद गया, आप यकीन करें 90% क्राइम्स आपकी सोसाइटी से ख़त्म हो जाएंगे। आज तक मुझे बताएं ये हराम खोर खबीस इन लोगों ने कौन सा कुछ जना कारनामा किया है? कोई इक्का दुक्का चीज़ों को छोड़ दे, अगर वो उन्होंने किया, कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि इसकी वो तनख्वाह लेते हैं। हम गरीब एक कौम है, कर्ज़ों में डूबी हुई कौम है, हमारे टैक्स के उससे पैसों से इनकी भारी भरकम तनख्वाहें आती, उसके ऊपर भी ये लोग बस नहीं करते। यानी आपकी सरकारी जॉब लगी हुई है, हम इतना डबल ग्रेजुएट होने के बाद भी हम सरकारी नौकरी नहीं हासिल कर सकते मेरिट के ऊपर, क्योंकि निज़ाम इतना जो है ना तय दर तय जो है ना वो करप्शन और ताफुन ज़दा हो गया है। ठीक है, लेकिन इन खबीसों को सरकारी नौकरियां मिली हुई हैं और उसके अंदर ऊपर की कमाइयां भी चल रही हैं, और उसके ऊपर भी ये लोग बस नहीं करते। यानी फिर भी वो नहीं, और फिर ये लोग वर्दी में होने के बावजूद सरकारी वेपन यूज़ करते हुए ये लोग राहजनी, डकैती और गुंडागर्दी और अगवा बर तावान और भत्ताखोरी, इन जैसे मकरू जराइम में ये लोग मुलविस हैं। और अभी ये वाक़या आप देख लें कि इस बंदे ने जो है हाजिर सर्विस बंदा था, और एक और यानी कि दुख की बात, जो हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक सवालिया निशान है हमेशा की तरह, हमारा जो ये ताफुन ज़दा निज़ाम है, इसको तो मैं कई दफ़ा जो है ना, मैं क्या मैं बोलूँ इसको, मैं ये बंदे को समझ नहीं कौन सी ज़बान के लिए इस्तेमाल करे जो इनको समझ में आए। ये 3-4 दफ़ा, अच्छा तो मैं पहले भी ये बात अर्ज़ करूँ, ये इस बंदे की जब इन्होंने वो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया तो पिछली 2-3 सालों में ये 3-4 दफ़ा ये जेल भी जा चुका है अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से। ठीक है, और हर दफ़ा ये ज़मानत पे रहा, और न सिर्फ रहा बल्कि उसको दोबारा सर्विस में बहाल कर दिया जाता है। हमें समझ में नहीं आती, हमें तो इतनी सी गलती के ऊपर यकीन करो जन्नत से बाहर कर दिया जाता है। अल्लाह माफ़ करे, हमारी जो है ना वो बिल्कुल टांगें तोड़ दी जाती हैं। मैं वो जन्नत की बात उस तरह नहीं कर रहा हूँ, लोग उसको फिर ब्लास्फेमी में ले जाएंगे, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मतलब कहने का मेरा मकसद ये है कि हमें रांदे दरगाह बना दिया जाता है मामूली सी बात के ऊपर। हमें हमारे छोटी छोटी बातों के ऊपर हमसे मनासिब छीने गए, और इन खबीसों को पता नहीं कैसे लोग वो कर लेते हैं कि ये क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होने के बावजूद भी, 3-3 दफ़ा जेल जाने के बावजूद भी ज़मानत पे रहा हो तो फिर ड्यूटीज़ के ऊपर बहाल हो जाते हैं। यानी हमारे इंसाफ के निज़ाम में इतना झोल है, अगर वो इन खबीसों को पहली फुर्सत में ख़त्म कर दे तो ये नौबत ही ना आती ना कि ये बेगुनाह आदमी को मारा अभी इन्होंने। अच्छा, उसका ड्रॉप सीन क्या हुआ कि अभी खबरों में आ गया कि वो बंदा जब पुलिस ने इसके इनके खिलाफ घेरा तंग किया तो उसने जो है ना वो पुलिस के हाथ में जाने से पहले खुदकुशी कर दी। अब ये एक काफ़ी जो है मतलब यानी मुबहम चीज़ है, कुछ पता नहीं है कि क्या वाकई में उससे खुदकुशी की है या ये अनदर जावेद इकबाल इन द मेकिंग है, जैसे वो 100 बच्चों का कातिल जावेद इकबाल था और फिर वो एक पुरस्कार तरीके से जो है ना वो जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया और उसके ऊपर जो है ना वो डाल दिया गया कि इससे खुदकुशी कर ली है। वो पता नहीं है कि वो खुदकुशी थी या वो जो है ना पुलिस वालों ने खुद उसको जो है ना वो ठिकाने लगाया था, क्योंकि
اس طرح کے کیسز میں ہوتے نا وہ راز ہیں پردہ نشینوں کے، تو یہ پردہ نشینوں کے راز ہوتے ہیں، وہ راز کھلنے سے پہلے یہ لوگ ان کو خاموش کر دیتے ہیں. یہ ہمیشہ ڈراموں اور فلموں میں بھی یہی دکھایا جاتا ہے نا کہ اس کو رستے سے ہٹا دیا جاتا ہے. جب ایک آدمی یوز لیس ہو جاتا ہے اس کو وہ لوگ ٹھوک دیتے ہیں، وہ بول دیتے ہیں بھائی یہ پولیس مقابلے میں مارا گیا، یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا، اور پھر وہ جو ہے داخل دفتر ہو جاتا ہے ان کا وہ کیس فائل جو ہے نا وہ گرد تلے دب جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کوئی پوچھتا نہیں. اس طرح کی سینکڑوں یہ معاملہ بھی دب جائے گا. یہ تو ایک بندے کا واقعہ بھی، مری میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ بھی دب جائیں گے. اس سے پہلے آپ کے جو سانحہ ساہیوال ہوا، سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، اس کے اوپر کون سا انصاف ہوا ہے؟ تو اگر یہ عدالت جو ہے نا خالی اور کچھ نہ کرے، اگر اسلام سے ان لوگوں کو اتنی ہی چڑ ہے کہ اسلامی نظام کو نہیں رائج کرتے، کم از کم یار اتنا تو کریں کہ ان کے تھمز ہی کاٹ دے. یار ہم سے تو وہ انگریز اچھے تھے، ان خبیصوں نے ان چوروں کی تھمز نہیں کاٹے تھے، انہوں نے ہمارے کاریگروں کے تھمز کاٹے تھے تاکہ وہ لوگ اپنا مشینی گند ہم پہ بیچ سکیں، اور ہماری جو نسل در نسل جو وہ ٹریڈیشنل وہ آرٹ چلا آ رہا تھا کہ وہ باریک ململ بنا رہے ہیں، اور وہ جو ہے نا انگوٹھی میں سے پورا تان جو ہے نا وہ پاس ہو جاتا تھا، یہ وہ اتنا باریک اور وہ خوبصورت ململ تیار ہوتا تھا، تو انہوں نے ان لوگوں کے تھمز کٹوا دیے اور ان کو یوز لیس بنا دیا، اور وہ آرٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہی کچھ ان خبیصوں کے ساتھ کرے نا کہ یہ روزانہ جیل میں جاتے ہیں، وہاں پہ 100-200 روپے جو ہے نا چالان جمع کرا کے اور ضمانت پہ رہا ہو جائے تو اگلے دن پھر ڈکیتی کرتے ہیں. یہ کس قسم کا نظام ہے بھائی؟ افغانستان جیسے یعنی کہ وائلڈ سوسائٹی کے اندر اسلام نے کیسے جو ہے نا وہاں پہ وہ کر دیا تھا کہ وہاں پہ کوئی سونے سے لدی ہوئی عورت بھی جاتی تھی نا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کی طرف وہ کر کے دیکھ سکے. اور آج ہمارے پاکستان میں حال یہ ہو گیا ہے کہ عورتوں کی باقاعدہ ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، عورت کے کان میں بندے لگے ہو تو وہ بندے کے اندر اس سے انگلی ڈال کے اس کو یوں کر کے کھینچا، اس کے پورے کان پھاڑ دیے اس نے، اور وہ عورت جو ہے نا وہ لڑک کے جو ہے نا کلابازی کھا کے وہ بیچاری گری ہے زمین پر. یعنی عورتوں کا لحاظ تک ختم ہو گیا. اتنے تم لوگ بھوکے ننگے ہو گئے ہو یار، اتنے تم لوگ بے قابو اور درندے بن چکے ہو، اتنے تم لوگ کی بھوک بڑھ گئی یار. خدا کے بندوں کسی لنگر میں جا کے بیٹھ کے کھانا کھا لو. سیلانی کا دسترخوان یہاں لگتا ہے، جماعت اسلامی وہ الخدمت کا دسترخوان ہے، عالمگیر کا دسترخوان ہے یار. کہ اگر بھوک مٹانی ہے تو ادھر سے بھی کھانا مل جاتا ہے. کسی سے زکوٰۃ خیرات مانگ لو، کوئی مطلب راشن لوگ گھر میں ڈلوا دیتے ہیں. خدا کے بندے بہت یہاں پہ. تو تم لوگ اس لیول پہ کیسے پہنچ گئے ہو؟ مطلب کیا یہ ضلالت کیا آ گئی ہے؟ جیسے ہمارے معاشرے میں جو چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسے، یہ بھی انتہائی شرمناک ہے. مطلب یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہم یہودیوں یا یہود و ہنود اور دیگر کفار کا کیا گلہ کریں جب ہمارے اپنے مسلمان جو ہیں وہ اس قدر گر چکے ہیں. بندے کو قسم سے سمجھ میں نہیں آتی کہ بندہ کرے کہ 6 ماہ کے بچوں کے ساتھ زیادتی. مطلب واٹ کائنڈ آف انسینٹی دیٹ از. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مطلب بندہ کس سے اللہ تعالیٰ سے مطلب توبہ استغفار کا مقام ہے یہ کہ یار 6 مہینے کے بچے کے ساتھ کیسے آپ غلط کام کر سکتے ہو یار. خدا کے بندو تو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے. یہ کیسے خباثت ہے یار. اس لیول کے ہم گھرے ہوئے لوگ ہیں اور پھر ہم گلہ کرتے ہیں حکمرانوں سے. او بھائی پہلے اپنی اکاؤنٹیبلٹی تو کر لو، سیلف اکاؤنٹیبلٹی تو کر لو خدا کے بندو. اچھا تو میں وہی موضوع سے پھر بندہ ادھر ادھر نکل جاتا ہے کیونکہ جوش خطابت میں بندے کو غصہ آ جاتا ہے کہ کیا ہو کیا رہا آخر. وہ ابھی اس کو وہ خودکشی ڈکلیئر کر دی اور کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں. بھائی اگر یہی بندے کی انگوٹھے وغیرہ آپ لوگوں نے پہلے کاٹ دیے ہوتے یا اس کو اس قابل کر دیا ہوتا کہ بھائی یہ دوبارہ اس چیز کے لائق نہیں ہوتا اور اس کو سروس سے بھی ہٹا دیا جاتا تو کتنا ہی بہتر ہوتا. یہ آج یہ سانحہ نہ ہوا ہوتا. دیکھیں عیسائیوں کی جو ہے نا صحابہ نے بھی جو خوبیاں چند بیان کی تھی. وہ ابھی کل میں وہ ایک اسکالر کو سن رہا تھا، وہ عمر بن العاص کی بات بتا رہے تھے کہ انہوں نے 5 خوبیاں بیان کی تھی عیسائیوں کی جو انہوں نے مصر کے گورنر تھے، وہ مصر کو فتح کیا تھا، انہوں نے فاتح مصر تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ان کی کیا وہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ہم پہ غلبہ پا لیں گے یا فلانا، یا ان کی تعداد اتنی ہوگی یا یہ قیامت تک قائم رہیں گے. یہودی کیونکہ قیامت سے پہلے ختم ہو جائیں گے لیکن عیسائی آخری وقت تک قائم رہیں گے. پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ مسلمان ہو جائیں گے، آدھے مارے جائیں گے کفر پہ اور آدھے مسلمان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر 4-5 خوبیاں بیان کی تھی کہ ان کے اندر ایک تو اچھی بات یہ کہ جب ان کے اندر کوئی سانحہ یا کوئی حادثہ یا کوئی چیز ہو جائے تو پھر یہ لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ کنٹمپلیٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ غور و خوض کرتے ہیں اور دوبارہ میک شیور کرتے ہیں کہ جو ہم سے کمزوریاں رہ گئی تھی وہ دوبارہ ہم ریپیٹ نہ کریں، جو کہ ہماری خاصیت ہونی چاہیے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن کو ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا. یہ تو ہماری خوبی ہونی چاہیے تھی لیکن انفارچونیٹلی یہ کفار کے اندر یہ چیزیں، اسی لیے وہ لوگ پریویل کر رہے ہیں. آج سب تمام تر تبلیغ کے باوجود بھی آپ دیکھیں آج کرسچینٹی سب سے بڑا ریلیجن ہے، چاہے وہ لوگ پریکٹس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ پاپولیشن کرسچنس کی ہے دنیا میں. تو اس کی وجہ یہی ہے
کہ وہ لوگ جو ہیں غلطیوں سے سیکھتے ہیں. ہماری طرح نہیں ہے کہ ایک ہی کھونٹی میں 100 دفعہ جو ہے نا لڑکیں گے, ایک ہی کھڈے میں 10 دفعہ گھریں گے, پھر بھی جو ہے سیکھیں گے نہیں. نہ اپنے ماضی سے سیکھتے ہیں نہ کچھ. اگر ہمارے ہاں جزا و سزا کا سسٹم ہوتا, جیسے ابھی 71 میں اتنا بڑا حادثہ سانحہ ہو گیا کہ آپ کا آدھا ملک آپ سے الگ ہو گیا, لاکھوں لوگ اس میں جو ہے نا بے گھر ہو گئے, شہید ہو گئے, اور لٹ پٹ گئے, اور عزت نیلام ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, اور کفار نے جو ہے نا تالیاں بجا کے آپ کو جو ہے نا ذلیل کیا, سارا کچھ ہو گیا. لیکن اس کے بعد کیا کسی ایک بھی شخص کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا کیا؟ کسی ایک بھی شخص کو اس کے اوپر سزا ملی ہے, چاہے وہ فوجی ہو یا غیر فوجی ہو؟ بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی تو کس بیس پہ ہوئی تھی؟ کہ وہ خورشید قصوری کے ابا کو اس نے مارا تھا, اس کے اوپر ایک جھوٹا الزام یا سچا واٹ ایور جو بھی وہ اللہ جانے, وہ لوگ جانے جنہوں نے کام کیا. اگر اس کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا کہ اسے پاکستان کو 2 لخت کیا تھا تو وہ جسٹیفائڈ ہوتا, لیکن اس کے اوپر ایک معمولی سے کیس ڈال کے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا, اور آج بھی وہ سیاسی شہید بنا ہوا ہے. بھٹو زندہ ہے, بھٹو زندہ ہے, اور آج بھی وہ اس کے جو سرخے ہیں اور جیالے ہیں وہ اسی کے جو نا خون کو بیچ کے اور اس کی بحث پہ حکومت کر رہے ہیں. مطلب واٹ دا ہیل از دس؟ آپ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, جزا سزا نہیں دیتے. اچھا, چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا, آپ اس کے ایک انگلی تک نہیں کاٹتے. آپ کم از کم کسی کو ایک ڈراؤنی مثال بنا دیں. خدا کے بندو, عمران خان نے جب کہا تھا کہ بھائی ان کو سرعام پھانسی, یا اسمبلی میں بہت سے لوگوں نے کہا سرعام پھانسی زیادتی کرنے والے کو دے, تو ہماری جو ہے نا وہ یہ جو اشرافیہ ہے, ہماری جو ایلیٹ کیا نام ہے اس کو, یہ ذلیل قسم کے جو یہ لبرلز ہیں, انہوں نے کہا یہ کیا لا. اچھا, امریکنز اپنے ملک میں ہر طرح کا, ان کے ہر سٹیٹ میں ہر طرح کا قانون موجود ہے. کسی سٹیٹ میں لوگ جو ہے نا الیکٹریکیوشن سے لوگوں کو مارتے ہیں, بجلی کی چیئر میں بٹھا کے ان کو جلا کے خاک کر دیتے ہیں, ان کے سروں سے دھوئیں اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنا 11-15,000 40,000 واٹ کا جھٹکا لگا دیتے ہیں کہ ان کے اندر ایک ایک رواں, ایک ایک سیل ان کا جل کے خاکستر ہو جاتا ہے, اور کسی کو زہر کا انجیکشن دیا. اور ہمارے اوپر وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ یہاں پہ جو ہے نا جزا و سزا کا نظام معطل کر دیں, یہاں پہ جتنے بھی بڑے بڑے کرائم ہو کسی کو پھانسی نہیں دینی. بھائی تم لوگ کون ہوتے ہمارے معاملوں میں دخل دینے والے؟ لیکن وہی والی بات ہے کہ جب تو غیر کے آگے جھکا ہوتا تن تیرا نہ من, وہی والی بات ہے. جب ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عمران خان نے اسٹیٹ بینک گروی رکھوا لیا, آپ فلانی چیز گروی رکھوا لی. بھائی جب آپ بھیک مانگو گے تو گروی تو رکھوانا پڑے گا نا. آپ لوگوں نے 70 سالوں میں اگر ملک کو یہاں تک وہ کیا ہوتا, اس قابل بنایا ہوتا کہ وہ اپنے ریسورسز کے بل کے اوپر چل رہا ہوتا, تو آپ کو کسی چیز کو گروی رکھوانے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن جب آپ دوسروں سے بھیک مانگ کے اپنی حکومتیں چلاؤ گے اور اپنے امور سلطنت چلاؤ گے اور اپنی شاخ خرچیاں اور وہ کرواؤ گے, تو پھر تو یہ ہوگا. اچھا, تو مطلب واقعات بہت سارے آپ کو ویسے بھی معلوم بھی ہیں ساری چیزیں, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل کوئی بھی جو ہے نا وہ ان اویئر نہیں ہے, ہر ایک کو پتہ ہوتی ہیں چیزیں. لیکن یہ تو میں اپنے کرتاسس کرنے کے لیے, ایک بھڑاس نکالنے کے لیے ایک وہ کرتا ہوں, ایک اپنا سمجھ لو کہ اپنے حصے کا چراغ جلا رہا ہوں میں, اور اپنا پارٹ آف اوبلیگیشن پے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کہ جیسا میں فرمایا گیا نا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں. اگر برائی کو دیکھو تو طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو, ورنہ زبان سے جو ہے نا روکنے کی کوشش کرو, اس کو برا کہو, یا پھر دل میں اس کو ایٹ لیسٹ برا سمجھو, جو کہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. تو ایٹ لیسٹ ہم زبان سے تو کم برا کہہ سکتے ہیں نا. اچھا, جہاں تک عمران خان کی جو ہے نالائکیاں اور نااہلیوں کا تعلق ہے, تو اس میں سر فہرست جو ہے نا ان کے جو وزراء, اور خاص طور پہ جو یہ عثمان بزدار ہیں اور اس کے گورنرز ہیں, ان کا جو ٹولہ ہے, ان کی شاخرچیاں اور حرکتیں ایسی عجیب و غریب قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں یہ عمران خان جو ہے نا یہ کر کیا رہا ہے, یہ کون سی اس کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے یہ عثمان بزدار کو جو ہے نا لات نہیں مار کے اس کو ہٹا رہا. پنجاب کو اس نے برباد کر کے چھوڑ دیا. آپ کو عقل کب آئے گی؟ آپ کی پوری جگہ بلدیاتی الیکشن, یہ نکارہ خدا, وہ کہتے ہیں آواز خلق نکارہ خدا, سمجھو اس کو. آپ کی جو ہے نا کے پی کے میں واٹ لگا دی ان لوگوں نے, لاتے مار مار کے آپ کو جو ہے نا ذلیل کیا انہوں نے. آپ کی پوری بلدیاتی الیکشن آپ ہار گئے سوائے 10-12 سیٹوں کے. اس کے پیچھے ریزنز کچھ بھی ہو کہ غلط لوگوں کو ٹکٹ دے, صحیح لوگوں کو وہ سروکار ہمیں اس سے نہیں ہے. آپ کی حرکتیں ایسی ہیں. آپ کا جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے وہ 2% کا آدمی نہیں ہے. آپ کا جناب والا گورنر جو آپ کا کے پی کے ہے شاہ فرمان, وہ اس کو لوگ نافرمان کہتے ہیں. اس کے ایک دوست جو اس کے کافی کلوز ہے, اس کے پاس اس کا نمبر بھی تھا, وہ واٹس ایپ پہ باقاعدہ اس سے گفتگو بھی کرتا تھا میرے سے, اس کی کافی بات چیت رہی جب میں پشاور میں تھا. تو وہ مجھے اس کی کہانیاں بتاتا تھا کہ وہ کیا کیا حرکتیں کرتا ہے, کہ اس سے کون کون سی داشتائیں رکھی ہوئی ہوں, کیا کیا محبوبائیں رکھی ہوں, کیا کیا چیزیں ہیں. وہ آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. جب ایک عام آدمی کو یہ چیزیں پتہ ہے تو آپ کیا مطلب چراغ تلے اندھیرا, مطلب اب کیا ہے یہ ممبر کے نیچے وہ سونے والے وہ جیسے اقبال نے شعر کہا تھا نا کہ وہ یہ کون سو گیا زیر ممبر مسجد, وہ والی بات ہے. یا یہ غافل سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا, وہ والی بات ہے. آپ کو کس چیز سے روکا ہوا ہے کہ آپ ان لوگوں کی جو ہے نا گردنیں نہ مروڑے؟
کیا مجبوری ہے بھائی آپ کی؟ آپ ان کو ریپلیس کیوں نہیں کرتے؟ فواد چودھری کو آپ نے 10 دفعہ ادھر ادھر کر دیا، وہ کیا نام ہے اپنا شیخ رشید کو 10 دفعہ آپ نے ادھر ادھر کر دیا، اور وہ فردوس عاشق امان کو ادھر ادھر کر دیا، تو ان لوگوں کو کیوں ادھر ادھر نہیں کر رہے بھائی؟ اچھا ابھی مشکل سے ان کا 1 سال باقی رہ گیا، اور وہ اس وقت جو ہے نا وہ کروڑوں روپیہ وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اس کی تزئین و آرائش کے اوپر، جبکہ آلریڈی اس کے اندر دنیا کا اسٹیٹ آف دی آرٹ کوالٹی کا سامان بھرا ہوا ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ کوالٹی کا فرنیچر، کارپیٹس اور کلر وغیرہ ہوئے ہیں، اس کے اندر اے سیز بہترین قسم کے لگے ہوئے ہیں، مطلب ایوری تھنگ یو کین تھنک آف، وہ ساری کی ساری عیاشی کے سامان بہم موجود ہے اس کے اندر۔ اس کے باوجود بھی یہ تمام کروڑوں روپے کے خرچے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ابھی پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ عثمان بزدار، جس بندے کو بات کرنے کا ڈھنگ ہے، جو کہ پریس کانفرنس اکیلے نہیں کر سکتا، اور جو کہ یعنی اس کی نااہلی عمران خان بڑے فخریہ انداز میں بیان کرتا ہے کہ جی وہ اس کی عاجزی اور انکساری کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جس علاقے کا وہ میئر تھا یا وہ کونسلر تھا، وہاں پہ بجلی تک نہیں ہے، تو اس کی نااہلی ہے۔ آپ اس کو فخریہ پیش کر رہے ہو کہ جی اس کے علاقے میں بجلی تک نہیں ہے، یعنی وہ اتنا ڈمب ایس ہے کہ وہ اپنے علاقے میں بجلی تک نہیں وہ مہیا کروا سکا، تو باقی وہ صوبے کو گھنٹہ چلائے گا۔ اور وہ ابھی اس نے 46 کروڑ روپے کی گاڑیاں آرڈر کی ہیں، ابھی ٹائم کتنا رہ گیا ہے؟ 1 سال تو آپ کے پاس بمشکل رہ گیا ہے، یعنی آپ اپنے پیر پہ خود ہی کلہاڑی مار رہے ہو، اگلے الیکشن میں آپ کو لوگ جو ہے نا لاتے مار کے نکالیں گے، اور یہی انہی چیزوں کو لے کر آپ کے اپوزیشن والے لوگ آپ کو بدنام کریں گے، پھر آپ کے خلاف کیسز کھولیں گے کہ جی یہ دیکھیں یہ انہوں نے شاخر، جبکہ مزے وہ لوگ کریں گے۔ نئی گاڑی آپ خرید رہے ہو، 6 مہینے کے بعد آپ کی جو ہے نا حکومت چلی جائے گی، اور اس کے بعد جب دوسرے لوگ آئیں گے، مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کی حکومت آئے گی، جب دوسرے لوگ آئیں گے وہ ان کے اوپر عیش بھی کریں گے، اور آپ کے خلاف اس کے پروپیگنڈا بھی یوز کریں گے، اس کو ایک سیاسی اس کے مائلیج حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے کرنے کے لیے وہ آپ کے خلاف اس کو یوز کریں گے کہ دیکھیں جی انہوں نے 46 کروڑ کی گاڑی، جو کہ پہلے سے گاڑیاں موجود، جیسے آپ نے کیا تھا جب آپ آئے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر، جتنی گاڑیاں تھیں آپ نے جو نا اس کو نیلام کر دیا، بہت اچھا کیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکے نا۔ دوستوں ویڈیو بھی طویل ہوتی جا رہی ہے، اور میں بھی ذرا ٹریک سے ادھر ادھر ہو رہا ہوں، تو جو موضوع تھا وہ یہی کہنے کا مقصد تھا میرا، میں اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تک میسج پہنچ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پولیس اس برائیوں کی جڑ ہے، اس خبیث ڈپارٹمنٹ کو بند کر دیا جائے تو حکومت کو اربوں کھربوں روپے کا جو ہے نا فائدہ ہوگا، اور معاشرے سے جرائم ختم ہو جائیں گے۔ یہ لوگ خود جرائم کو پال رہے ہیں یہ لوگ۔ اسی کے ساتھ میں جو ہے نا بس اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم پہ رحم کرے، کیونکہ اب باقی تو کچھ بھی نہیں بچا، اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے بس۔ اللہ ہم سب کو وہ جو ہے نا اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور لائک شیئر سبسکرائب اینڈ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔